2021 का आगाज़ भी कोरोना वायरस से हुआ और आलमी सतह पर भी इसके बहुत ज़्यादा असरात जो है वो मुरतब हुए। गुज़िश्ता 2 सालों में कोरोना के नाम पर आलमी एजेंडे को नाफिज करने के लिए जो प्लानिंग की गई, इसकी मुकम्मल तौर पर प्रैक्टिस की। हमने इस बारे में प्रोग्राम्स करने शुरू किए थे। कोरोना ये कुदरती वबा नहीं है, ये बायोवार का हिस्सा है। और हमने उस वक्त प्रेडिक्शन दी थी, फ़ज़ाई सफ़र की पाबंदियाँ शामिल थी, मुल्क में आपको ग्रोसरी लेने में तंगी होगी, आपको जॉब्स के सिलसिले में थ्रेट का सामना करना पड़ेगा। तो हमने ये सारी बातें उसमें खुल कर की थी। और उस वक्त लोगों ने कहा था कि ये शेख चिल्ली जैसी बातें, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। उन्होंने कहा कि आपने मास्क लगाना है, तो पूरी दुनिया को मास्क लगाना पड़ा, खा वो उनकी सेहत के लिए ठीक था या नहीं था। उन्होंने वैक्सीनेशन का हुक्म दिया, पूरी दुनिया को सरे तस्लीम खम करना पड़ा। उन्होंने पब्लिक गैदरिंग से मना किया, तो खा वो बैतुल्लाह हो, बैतुल मक़दस हो, मसाजिद हो, सब को सब उन्होंने बंद कर दिया। कंसर्ट्स जहाँ पे होते हैं, नाइट क्लब जो हैं, देखिए जहाँ जहाँ पे शैतानी रसूमात अदा होती हैं, वो अमाल होते हैं जिनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ताल्लुक शैतान की खुशनुदी से है, वो तमाम चीजें जारी रही। मसाज सेंटर भी चलते रहे, ब्रोथल हाउस जिसे प्रोस्टिट्यूशन हाउस कहते हैं वो भी चलते रहे, कंसर्ट्स चलते रहे, कुछ मुल्कों में फुटबॉल के मैचेस भी हुए। तमाम आसमानी मज़ाहब को दबाने की, कुचलने की कोशिश की गई और शैतानी मज़ाहब को ऊपर लाने की कोशिश की गई। 2021 का सबसे बड़ा वाक़या अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज का इनखिलाफ। बेसिकली मैं ऐसे कहूँगा कि ये गुज़िश्ता 1000 साल का सबसे ज़्यादा बड़ा अजीबोगरीब वाक़या हुआ। तारीख़ इंसानी ने ऐसी फतह नहीं देखी कि एक तरफ बेसरो सामान नंगे पैरों के साथ पुराने ज़माने की गने लेके, जिन्हें ये उजैड और वहशी कहते थे, वो चंद कबायली खड़े हों, और दूसरी तरफ दुनिया के 40+ ममालिक की अफवाज जदीद तरीन असलहे के साथ, जदीद तरीन वसाइल के साथ, खा वो वसाइल फ़ज़ाई हो, खा वो ज़मीनी हो, खा वो बहरी हो, खा वो सफारती हो, खा वो मीडिया के हो, उसके साथ वो मुकाबले के लिए उतरे और उनका अल्लाह ताला ने वो हशर किया जो तारीख़ आलम में याद रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डियर टू टॉक और मैं हूं मुजीबुर रहमान। नाज़रीन, साल 2021 कैसा रहा? बहुत से लोगों के लिए बहुत अच्छा और कुछ लोगों के लिए बहुत बुरा भी रहा। कौन कौन से अहम वाक़यात हुए, और साथ इस हवाले से भी बात करेंगे कि उम्मत मुस्लिमा का मुस्तकबिल क्या होगा। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहला क्वेश्चन, आपका 2021 कैसा रहा? मेरा 2021 अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। लोगों को जगाने का, आगाही देने का वो मिशन जो हमने बनाया है, वो आप लोगों की वसातत से कामयाब रहा। लोगों तक हमारा पैगाम पहुंचा, लोगों को अवेयरनेस आई, और जिस बात को हम गुज़िश्ता कई सालों से कर रहे थे, गुज़िश्ता साल लोगों ने ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा। तो आई थिंक कि हम अपने गोल्स, अपने मकासद के करीब जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हम कोरोना वायरस से ही करेंगे, क्योंकि गुज़िश्ता 2-3 साल से ये मुसलसल चलता आ रहा है। तो 2021 का आगाज़ भी कोरोना वायरस से हुआ और आलमी सतह पर भी इसके बहुत ज़्यादा असरात जो है वो मुरतब हुए। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप हमारे नाज़रीन को इसके जो आलमी सतह पर असरात मुरतब हुए उस हवाले से कुछ बताएँ। देखिए, 3 साल नहीं, आपके वो फ्लो में निकल गया, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स। जी, गुज़िश्ता 2 सालों में, पौने 2 साल, 2 साल के दरमियान जो पीरियड है, इसमें कोरोना के नाम पर आलमी एजेंडे को नाफिज करने के लिए जो प्लानिंग की गई, इसकी मुकम्मल तौर पर प्रैक्टिस की गई। आपको याद होगा कि 2020 में मार्च अप्रैल में हमने इस बारे में प्रोग्राम्स करने शुरू किए थे कि कोरोना ये कुदरती वबा नहीं है, ये बायोवार का हिस्सा है। और हमने उस वक्त प्रेडिक्शन दी थी कि आने वाले दिनों में क्या क्या फेस करना पड़ेगा, जिसमें फ़ज़ाई सफ़र की पाबंदियाँ शामिल थीं, मुल्क में आपको ग्रोसरी लेने में तंगी होगी, ये बातें शामिल थीं, आपको जॉब्स के सिलसिले में थ्रेट का सामना करना पड़ेगा अगर आपने आलमी एजेंडे की तामील ना की। तो हमने ये सारी बातें उसमें खुल कर की थी। और उस वक्त लोगों ने कहा था कि ये शेख चिल्ली जैसी बातें, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। हमें उन्होंने कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट भी करार दिया। मगर गुज़िश्ता पौने 2 साल में आपने देख लिया कि जो हमने कहा था एग्जैक्टली वही हुआ। आलमी तागूती ताकतों ने कोरोना के नाम पर वन वर्ल्ड वन गवर्नमेंट के एजेंडे को लागू करने की कोशिश की। वही वन वर्ल्ड वन गवर्नमेंट के जो एक ऑर्डर वो जारी करेंगे, उस ऑर्डर के तहत पूरी दुनिया को अमल करना पड़ेगा। अगर उन्होंने कहा कि आपने मास्क लगाना है, तो पूरी दुनिया को मास्क लगाना पड़ा, खा वो उनकी सेहत के लिए ठीक था या नहीं था। उन्होंने वैक्सीनेशन का हुक्म दिया, पूरी दुनिया को सरे तस्लीम खम करना पड़ा। उन्होंने पब्लिक गैदरिंग से मना किया, तो खा वो बैतुल्लाह हो, बैतुल मक़दस हो, मसाजिद हो या कोई और जगह हो, सब को सब उन्होंने बंद कर दिया। उनके WHO के SOPs को उन सबको फॉलो करना पड़ा। डॉक्टर साहब, एक जगह खुली रही है जी, वो जो कंसर्ट्स जहाँ पे होते हैं, नाइट क्लब जो हैं, देखिए जहाँ जहाँ पे शैतानी रसूमात अदा होती हैं, वो अमाल होते हैं जिनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ताल्लुक शैतान की खुशनुदी से है, वो तमाम चीज़ें जारी रही। मसाज सेंटर भी चलते रहे, ब्रोथल हाउस जिसे प्रोस्टिट्यूशन हाउस कहते हैं वो भी चलते रहे, कंसर्ट्स चलते रहे, कुछ मुल्कों में फुटबॉल के मैचेस भी हुए। लेकिन जिन जिन चीज़ों का ताल्लुक आसमानी मज़हब के साथ था, खाली इस्लाम नहीं, अगर कहीं जगह पर चर्च भी सही मसीही तालीमात को जो उनके नज़दीक सही है फॉलो करना चाह रहा है, तो उन्हें भी पाबंदियों का सामना करना पड़ा। तमाम आसमानी मज़ाहब को दबाने की, कुचलने की कोशिश की गई और शैतानी मज़ाहब को ऊपर लाने की कोशिश की गई। कोरोना में यह हुआ।
پھر کورونا میں یہ بھی آپ نے دیکھا کہ ملکوں کی اکانومی تباہ ہو گئی, بڑے بڑے ادارے تباہ ہو گئے, لوگوں کی اکثریت غریب سے غریب تر ہوتی چلے گی, فاقہ کشی کی طرف وہ لوگ چلے گئے. لیکن اسی کورونا میں کچھ ممالک نے اور کچھ ارب پتی حضرات نے مزید پیسے کمائے, اور پوری دنیا میں جو ملٹی بلین ڈالر افراد تھے ان میں سے 28 لوگ جو تھے وہ اور زیادہ گرو کر گئے, اور ان میں اکثریت اسرائیلیوں کی تھی. یہ بھی ایک بڑی حیران کن بات ہے. بالکل. اس کے ذریعے انہوں نے لوگوں میں خوف پیدا کیا, خوف بھی ایسا کہ انہوں نے ایک دوسرے سے ملنے سے گریز کر دیا. بیماری نے لوگوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا اس خوف نے پہنچایا. تعلیمی ادارے انہوں نے بند کر دیے, بچوں کی ایجوکیشن انہوں نے تباہ کر دی. وہ جب ایجنڈا ڈی پاپولیشن جس کی ہم بات کرتے ہیں, جس کا ایمنسٹی انٹرنیشنل بھی اظہار کرتی رہتی ہے, یو این کے پلیٹ فارم پر بھی ہے ایجنڈا 2030 کے نام سے کہ ڈی پاپولیشن کیسے کی جائے گی. یوز لیس ایٹرز ان کے نزدیک ٹرم ہے, کچھ ایسے لوگ جو کھاتے پیتے ہیں مگر فائدہ نہیں دیتے, انہیں وہ یوز لیس ایٹرز کہتے ہیں. تو اس وبا کی آڑ میں, ڈی پاپولیشن ایجنڈے کی آڑ میں انہوں نے دنیا کو یوز لیس ایٹر سے پاک کرنے کی کوشش کی, دنیا کو ایک شکنجے میں لانے کی کوشش کی. تو یہ سارے کا سارا کچھ ہم نے کورونا کے نام پر ہوتا ہوا دیکھا کہ انہوں نے لوگوں کو غلامی کی پریکٹس کروائی ان دا نیم آف کورونا. بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب, جیسا کہ میں نے تو اپنے انٹرو میں کہا کہ بہت سارے لوگوں کے لیے برا بھی گزرا اور بہت سے لوگوں کے لیے اچھا بھی گزرا. تو کم لوگوں کے لیے اچھا گزرا, بہت سے لوگوں کے لیے برا گزرا. آن لائن جو بزنس ہے اس کو بڑا فائدہ ہوا اس میں بھی. اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے سر, امریکن جو انتخابات ہوئے ہیں صدارتی, اس میں جو بائیڈن نے جگہ لے لی ٹرمپ کی, تو اس سے عالمی سطح پر کون کون سے جو ہے اثرات مرتب ہوئے اور کون کون سی تبدیلیاں جو ہیں وہ آئی ہیں؟ دیکھیں, ایک بات سمجھنے کی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے بیشتر ممالک میں جمہوریت ہے اور جمہور کی مرضی کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں, جمہور کی مرضی کے مطابق حکمران آتے ہیں. اور ہم پاکستان کو اور پاکستان جیسے کچھ اور ممالک کو ہمیشہ برا بھلا کہتے ہیں کہ یہاں پر ایجنسیاں اپنا کردار ادا کرتی ہیں, حکمرانوں کو آزاد نہیں رہنے دیا جاتا, انہیں اپنے فیصلے نہیں کرنے دیے جاتے. مگر ایکچولی پوری دنیا میں یہی ہے. کسی بھی جگہ پر کسی فرد واحد کو کہ وہ کوئی کام کرتا کرتا اٹھا اور وہ آ کے اپنے فیصلے کر کے ملکوں کی تقدیر بدل دے, ایسا نہیں ہوتا. اس کے پیچھے ہمیشہ ایجنسیاں ہوتی ہیں, اس کے پیچھے ہمیشہ ادارے ہوتے ہیں, اس کے پیچھے ہمیشہ تھنک ٹینکس ہوتے ہیں, اور وہ انہی کی پالیسیز کو لے کر چلتے ہیں. آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں, چہرے بدلتے ہیں, ان ملکوں کی پالیسیاں نہیں بدل رہی ہوتی. تو امریکہ میں جب تک ٹرمپ تھا تو امریکہ نے اپنی پالیسی کو نافذ کرنے کے لیے فرنٹ مین ایک ایسا رکھا تھا جو بڑبولا تھا, جو متکبر آدمی تھا, جو اپنے تکبر میں ساری چیزیں اوپنلی کہہ دیتا تھا. انہوں نے یہ فیصلے اس سے کروا لیے. اس کے بعد جو بائیڈن آیا, آپ دیکھیں پالیسیاں وہی ہیں, دنیا میں وہی کچھ رہا ہے, دنیا میں اسی طریقے سے امریکی تسلط قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, دنیا میں اسی طرح مسلمانوں پر ظلم و ستم جاری ہے, دنیا میں اسی طریقے سے اسرائیل کو ناجائز فیورز دی جا رہی ہیں. وہ سارا کچھ ایگزیکٹلی ویسا ہی ہے. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ٹرمپ بڑبولا جس طریقے سے کھل کے باتیں کرتا تھا, وہ کہتا تھا ہمیں مسلم نہیں چاہیے, ہمیں بلیک نہیں چاہیے. اس نے وائٹ سپریمیسی کی تحریک کو دوبارہ سے جلا بخشی تھی. لیکن اب جب جو بائیڈن آیا, اس نے انہی پالیسیوں کا تسلسل تو جاری رکھا مگر انڈر کور. وہ جو چہرے پر ایک غلاف چڑھاتے ہیں, خوبصورت غلاف چڑھاتے ہیں, جیسے خواتین کو بے رہا رو کرنے کے لیے, خواتین کو سڑکوں پر لانے کے لیے, خواتین کو شمع محفل بنانے کے لیے عورت کی آزادی کا نعرہ لگایا جاتا ہے, عورت کے حقوق کا نعرہ لگایا جاتا ہے. حالانکہ حقوق اس سے بہتر کیا ہے کہ آپ اور میں کمائیں, ہماری خواتین گھر میں بیٹھ کے انجوائے کریں. اس سے بہتر مجھے بتائیں کہ کیا ہو سکتا ہے. میں آپ کو عام طور پہ ہمارا سیریس پروگرام ہوتا ہے, مگر میں لگتے ہاتھوں ایک اس میں آپ کو دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ ایک پروگرام میں مجھ سے پوچھا گیا کہ فار ایگزامپل اگر آپ کو دوبارہ زندگی ملے تو آپ کیا بننا پسند کریں گے. میں نے کہا مسز عارف صدیقی. اس نے کہا کیا مطلب؟ تو میں نے کہا رول سوئچ ہونے چاہیے کہ وہ کام کرے اور میں گھر میں شاپنگ کروں, انجوائے کروں, بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کروں. تو خواتین کے حقوق تو یہ تھے کہ وہ گھر میں رہتی, مگر ہم نے انہیں خواتین کے حقوق کے نام پر شمع محفل بنانا چاہا. تو یہی کچھ جو بائیڈن یا انتظامیہ یا دوسری ممالک کی جو حکومتیں ہیں وہ یہ کرتی ہیں کہ وہ چہرہ بدلتی ہیں, غلاف بدلتی ہیں, نعرہ بدلتی ہیں, مگر در حقیقت وہی کچھ کر رہی ہوتی ہیں. جتنا وائٹ سپریمیسی کا قائل ٹرمپ تھا اتنا ہی جو بائیڈن بھی ہے. اس کے دور میں بھی بلیکس کو مارا گیا, آپ کو وہ یاد ہوگی, بلیک لائیوز میٹر کی باقاعدہ کمپین چلی تھی پوری. اور جب جو بائیڈن آتا ہے تو تب بھی یہی صورتحال ہے, حتیٰ کہ اس کی نائب صدر کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ میں چونکہ بلیک ہوں اس لیے مجھے وہ حقوق نہیں مل رہے جو وائٹ ہونے کی صورت میں مجھے مل سکتے تھے. تو آئی تھنک کہ دنیا بالکل ویسے ہی چل رہی ہے. اسی طرح اگر اسرائیل کے معاملے میں دیکھ لیں تو ٹرمپ نے اسرائیل کو جو سہولیات دی تھیں, جو ناجائز فیورز دی تھیں, بائیڈن نے الیکشن سے پہلے تو کچھ اور کہا تھا. مثلا بیت المقدس کو اسرائیل کا غیر مشروط دارالخلافہ تسلیم کرنا یہ ٹرمپ کا کام تھا. اس نے کہا تھا نہیں یہ بات درست نہیں ہے, واپس آنا پڑے گا ہمیں. لیکن کیا ایسا ہوا؟ جواب ہے کہ ایسا نہیں ہوا. دنیا میں جہاں جہاں ظلم ہو رہے تھے کیا وہ کہیں پر بھی رکے؟ جہاں جہاں امریکی مداخلت جاری تھی کچھ بھی رکی؟ کہیں پر بھی نہیں ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ میں بھی صرف چہرہ بدلتا ہے, پیچھے پالیسیاں وہی جو تھنک ٹینکس بناتے ہیں, جو ادارے بناتے ہیں, جو ایجنسیز بناتی ہیں وہی چلتی ہیں. اور جو بائیڈن کی حکومت کو ہم ٹرمپ کی حکومت کا تسلسل کہہ سکتے ہیں. بے شک پالیسیاں ڈفرینٹ ہیں, پالیسیاں نہیں بندے ڈفرینٹ ہیں,
پارٹیاں ڈفرینٹ ہیں مگر جو بنیادی پالیسی ہیں وہ سیم کی سیم ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب 2021 کا سب سے بڑا واقعہ افغانستان سے غیر ملکی افواج کا انخلا. 44 ممالک آخر کار ایک ایسے لوگوں سے شکست کھا گئے جن کے پاس وسائل تک نہیں تھے. اگرچہ ہم اس کو معجزہ نہیں کہہ سکتے لیکن یہ معجزے سے کم بھی نہیں ہے. جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیے 2021 کا نہیں، بیسیکلی میں ایسے کہوں گا کہ یہ گزشتہ 1000 سال کا سب سے زیادہ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہوا جسے آپ نے کہا کہ ہم اسے معجزے کے قریب تر کہہ سکتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی جب اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو تو آپ اسے کبھی کرامت کہتے ہیں، کبھی معجزہ کہتے ہیں، کبھی نصرت خدا بندی کہتے ہیں. گزشتہ 1000 سال میں تاریخ انسانی نے ایسی فتح نہیں دیکھی کہ ایک طرف بے سر و سامان ننگے پیروں کے ساتھ پرانے زمانے کی گنے لے کے جنہیں یہ اجاڈ اور وحشی کہتے تھے وہ چند قبائلی کھڑے ہوں، اور دوسری طرف دنیا کے 40+ ممالک کی افواج جدید ترین اسلحے کے ساتھ، جدید ترین وسائل کے ساتھ، خواہ وہ وسائل فضائی ہوں، خواہ وہ زمینی ہوں، خواہ وہ بحری ہوں، خواہ وہ سفارتی ہوں، خواہ وہ میڈیا کے ہوں، اس کے ساتھ وہ مقابلے کے لیے اترے اور ان کا اللہ تعالیٰ نے وہ حشر کیا جو تاریخی عالم میں یاد رہے گا. نو ڈاؤٹ کہ طالبان نے انتہائی بے سر و سامانی کے عالم میں 20 سال تک وہ جنگ لڑی جس نے دنیا کے تختے پر، دنیا کے نقشے کے اوپر ایک بالکل نئی تاریخ رقم کر دی. امریکہ کو جس ذلت اور جس ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا اس کے مقابلے میں اس کی ویتنام کی ذلت اور ہزیمت کچھ بھی نہیں. لوگ ویتنام کو امریکہ کی تاریخ کا سب سے شرمناک باب قرار دیتے تھے مگر وہ شرمناک باب اب کم شرمناک ہو گیا. افغانستان میں جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک، ایک اور ورلڈ ریکارڈ قائم ہوا. طالبان کی حکومت آنے سے پہلے افغانستان میں جو کٹ پتلی حکومت قائم تھی اس کٹ پتلی حکومت کو وہاں سے جس طرح فرار ہونا پڑا، جس طریقے سے وہ اپنے ہی لوگوں کے اربوں کروڑوں ڈالرز لے کر فرار ہوئے، اشرف غنی اور اس کی حکومت میں ان کی بات کر رہا ہوں، اس نے بھی ان کا اصل چہرہ لوگوں کو دکھایا کہ وہ جو کہتے تھے کہ افغانوں کے اصل نمائندے ہم ہیں، ہم جمہوریت کے ذریعے برسر اقتدار آئے ہیں، ہم تو جمہور ہیں، یہ تو گن کے ذریعے آ رہے ہیں. ان کا اصل چہرہ بھی پوری دنیا نے اور بالخصوص عالم اسلام نے دیکھا کہ جو لوگ افغانوں کا نمائندہ خود کو کہتے تھے وہ افغانوں کی 3 ماہ کی تنخواہیں لے کر بھی بھاگ گئے اور باقی سرمایہ لے کر بھی بھاگ گئے. اس کے ساتھ ساتھ افغان طالبان نے جو فتح حاصل کی یہ بھی آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یہ 1 ماہ سے بھی کم وقت میں ہوئی، پر اتنی تیز ترین فتح کہ جب انہوں نے شہروں کو کنکر کرنا شروع کیا تو وہ سنا تھا کہ 2 بندے ایک موٹر سائیکل پر جاتے تھے، ایک گن ان کے پاس ہوتی تھی اور پورے کا پورا شہر ان کے آگے سرنڈر کر جاتا تھا. بڑی بڑی میمز ان کے اوپر بنی ہے کہ میں چائے پی رہا تھا کہ اتنے میں 2 ضلع فتح ہو گئے. ہاں ایگزیکٹلی ایسا ہوا. اور اس سے پہلے جب روس کے خلاف جہاد جاری تھا تو اس وقت کے مجھے کمانڈر یاد آ رہے ہیں، ان کا نام تھا ملا بورجان. ملا بورجان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دشمن کے دلوں پر ان کی ہیبت اتنی ڈالی ہوئی تھی کہ ان کا انتقال ہو گیا. تو یہ کسی مارکے کے لیے جانا چاہتے تھے تو ان کا انتقال ہو چکا تھا. تو انہوں نے جیپ میں فرنٹ سیٹ پر ملا بورجان کو بٹھایا، انہیں وہ سیٹ بیلٹ لگائی، وہ اس طریقے سے کہ وہ لگے کہ وہ بیٹھا ہوا ہے، پگڑی چھڑی اس کی پہنائی ہوئی ہے اور ملا بورجان ہے، اور ایک آدمی ڈرائیور اور ساتھ ملا بورجان کی باڈی کو لے کے 1-2 ضلعوں میں گھس گیا. تو لوگوں نے وہاں پہ سرنڈر کر دیا کہ ملا بورجان آ گیا. یعنی وہ مرنے کے بعد بھی 2-4 ضلع فتح کر گیا تھا. یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا ہم نے ٹیپو سلطان کے بارے میں سنا کہ مرنے کے بعد جب ان کے نزدیک وہ مر چکا تھا تو اس نے مرتے مرتے بھی جب اس کی تلوار ہاتھ سے کھینچنے لگا تو اس نے ایک فرنگی کا سر قلم کر دیا تھا. تو اس کے مرنے کے بعد بھی کئی لوگ اس کے قریب نہیں آ رہے تھے، اس کی دہشت، اس کی ہیبت اتنی زیادہ تھی. تو طالبان نے یہ ثابت کیا کہ اگر فضائے بدر آج بھی پیدا کی جائے تو فرشتے ان کی نصرت کے لیے، ان کی مدد کے لیے دوبارہ اتر سکتے ہیں. اب حالات دوبارہ سے چینج ہو رہے ہیں، ان کے اندر بھی ظاہر ہے کہ سازشیں ہو رہی ہیں، توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کا عمل جاری ہے. داعش اور TTP وہاں مکمل طور پر ایکٹیو ہیں، امریکہ انہیں سپورٹ کر رہا ہے، بلکہ امریکہ ہی نہیں پورا عالم کفر انہیں سپورٹ کر رہا ہے. اور طالبان اپنی بصیرت کے ساتھ، اپنے فہم کے ساتھ ان معاملات کو ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. طالبان کا قریب ترین فطری الائے پاکستان ہی بنتا ہے. پاکستان کے ساتھ بھی جو شر پسند عناصر ہیں وہ بیچ بیچ میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلے آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے جھنڈے کو اتارنے کی بات ہوئی، بعد میں پتہ چلا کہ وہ ان کے اہلکار، سرکاری اہلکار طالبان کے نہیں تھے، وہ شر پسند عناصر تھے جنہوں نے اس کے ذریعے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی. ابھی بھی جو ہمارے بارڈر کے اوپر باڑ لگانے کا معاملہ ہے اسے بھی اچھالا جا رہا ہے. حالانکہ طالبان حکومت یہ کہہ چکی ہے کہ یہ وہ لوکل لوگ ہیں جن کے ساتھ ہمارے ساتھ کوئی ان کا الائنس نہیں ہے، آپ ان کے ساتھ نمٹنا چاہیں تو نمٹ سکتے ہیں، ہم بھی انہیں روکنے کی کوشش کریں گے. مگر وہ صدیوں پرانے مسئلے کو دوبارہ سے اجاگر کیا جا رہا ہے کہ بارڈر کی سرحد کو وجہ بنا کر پاکستان اور افغانستان کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن یہ تمام معاملات چلتے رہیں گے. ظاہر ہے ساتھ ساتھ افغان حکومت جو موجودہ حکومت ہے ہمیں ان سے بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں، انہوں نے وہ کر دکھایا.
جو 1000 سالہ تاریخ میں نہیں ہوا. تو آئی ہوپ کہ وہ سمجھداری سے کام لیتے ہوئے اپنے اس مشن کو اپنے مشن کو آگے لے کر چلیں گے. بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب. اصل میں یہ صرف افغان طالبان کی بات نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر امت مسلمہ ایک بار پھر سے جاگ جائے تو پوری دنیا پہ شاید انہی کا غلبہ ہو, انہی کا راج ہو. پاکستان میں OIC کا اجلاس بلایا گیا اور اس میں افغانستان کے مسئلے کو جو ہے وہ اجاگر کیا گیا, بلکہ پورے دنیا کے سامنے افغانستان کے جو مالی مسائل ہے اس کا ذکر کیا گیا, اور اس بات پہ پھر ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں ان کی بھی بہت واہ واہ ہوئی. تو کیا اس میں کوئی پیش رفت بھی ہوئی ہے یا صرف وہ ایک نام نہاد ہی ایک اجلاس تھا؟ اچھا, پہلے تو آپ نے کہا کہ OIC کا اجلاس ہوا. میں اس فکر کو ٹھیک کرنا چاہوں گا. OIC کے اجلاس کے نام پر ڈرامہ کیا گیا. اصل میں جو اصل بات ہمیں کہنی چاہیے وہ یہ ڈرامہ کیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مور دین 50 کنٹریز اب OIC کے ممبرز ہیں. پاکستان میں اجلاس ہوتا ہے اور اجلاس اس لیے نہیں ہوا کہ وہ طالبان کی مدد کریں. اجلاس اس لیے نہیں ہوا کہ وہ کہیں کہ طالبان نے بزور شمشیر اپنا علاقہ واپس لیا, ہم انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں, انہیں تسلیم کرتے ہیں. کسی ملک نے افغانستان کو تسلیم کرنے کی قطعاً کوئی بات نہیں کی. افغانستان کی حکومت کو لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ کے طور پر ایکنالج کرنے کی کسی کنٹری نے بات نہیں کی. ان 50 سے زائد ممالک نے یہ نہیں کہا کہ امریکہ نے افغانوں کے اپنے اربوں ڈالرز اپنے پاس فریز کر دیے ہیں تاکہ افغانی جو ہیں وہ بھوک کا شکار ہو کر, غذائی قلت کا شکار ہو کر, دوائیوں سے محروم ہو کر, سردی کا شکار ہو کر مارے جائیں. تو وہ امریکہ کے اوپر دباؤ ڈالیں, 50-60 ملک اکٹھے ہو کر امریکہ کو کہیں کہ بھی ان کے پیسے واپس کرو. انہوں نے یہ نہیں کیا. انہوں نے یہ نہیں کیا کہ امریکہ اور عالم کفر کو کہیں کہ تم لوگوں نے مل کر افغانستان کو تاخت و تاراج کر دیا, اب وقت ہے کہ افغانستان کی ریکنسٹرکشن کرنی ہے, اس کی تعمیر لاؤ کرنی ہے, تو تم سب نے تباہ کیا, اب آگے بڑھو, حصہ ڈالو اپنا اپنا. انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا. ان سب نے مل کر ایک تو یہ کہا کہ افغانستان کے نام پر بھیک مانگی جائے ہم اپنے لیے, وہ بھیک اکٹھی کریں اور اپنی جیبوں میں ڈالیں. دس از نمبر 1. کچھ ممالک جو تھوڑا کمزور ہیں ان کا نقطہ نظر یہ تھا. وہ ممالک جو کچھ دینے کے قابل تھے, جن میں کچھ عرب ممالک بھی شامل ہیں, ان کے نزدیک یہ تھا کہ ہم یہ فنڈز دے کے ان سے وہ منوا لیں جو امریکہ جنگ کے ذریعے نہیں منوا سکا. آپ مجھے بتائیے کہ OIC کے اجلاس میں پاکستان کے وزیر خارجہ کو یہ بات کرنے کی کیا تک تھی کہ وہی مطالبات جو امریکہ کر رہا تھا وہ اس میں کرے کہ افغانیوں کو جمہوریت وہ اس پہ لاگو کرنی چاہیے, بین کیا کہنا چاہیے اسے, وہ جو حکومت ہوتی ہے جس میں تمام جماعتیں شامل ہوتی ہیں, کثیر الجہتی حکومت, پتہ نہیں کیا مجھے ذہن میں نام سلپ ہو گیا میرے ذہن سے, کہ جس میں تمام جماعتوں کو موقع دیا جائے کہ وہ آئیں. اور جو ممالک زور دے رہے ہیں, جس میں ایران بھی شامل ہے, وہاں پہ کوئی سنی رہنما ان کی پارلیمنٹ میں شامل نہیں ہو سکتا. وہ افغانستان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ افغانستان میں شیعہ رہنماؤں کو بھی مکمل طور پہ ان کی شیئرنگ دی جائے. تو امریکہ جو خواتین کے حقوق کے حوالے سے, خواتین کی آزادی کے حوالے سے وہ مطالبات کیے جا رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ مطالبات امریکہ 20 سال پہلے لے کے آیا تھا, 20 سال جنگ لڑ کے مار کھا کے وہ مطالبات پورے نہیں کروا سکا. تو آج امریکہ اپنے ہی چند غلاموں کو, اپنے ہی چند پٹھوؤں کو, اپنے ہی چند لے پالکوں کو سامنے کر کے, مال و دولت اور ڈالر سامنے رکھ کے افغانستان سے بنوانا چاہتا ہے, جس کے لیے انہیں 20 سال جنگ لڑی. میرا خیال ہے کہ یہ انتہائی شرمناک اجلاس تھا. اس اجلاس کو کسی بھی طریقے سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ افغانوں کی فیور میں تھا یا افغان طالبان کے حق میں تھا. یہ افغان طالبان سے وہ مطالبات منوانے کے لیے تھا جو امریکہ جنگ کے بارود کے زور پر نہیں منوا سکا. میری اس بارے میں یہ اوپینین ہے, اور اگر آپ اس تمام کانفرنس کا اجلاس کا خلاصہ دیکھیں تو آپ کو اس میں یہی نظر آئے گا. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, اسرائیل کے حوالے سے کچھ بات ہو جائے, چونکہ پوری دنیا کی ہم بات کر رہے ہیں. تو اسرائیل میں فلسطین کے حوالے سے حماس کی اور اسرائیل کی جنگ ہوئی اور حماس نے خوب تگنی کا ناش نچایا انہیں. اس حوالے سے فلسطین کا تو نقصان ہوا ہی ہوا, لیکن اسرائیل کو بھی شکست ہوئی. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اب جب جنگ ہوتی ہے نا موجودہ دور میں, تو دونوں پارٹیاں یہ کہتی ہیں کہ دوسرے کو شکست ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کو شکست ہوئی, اسرائیل کہتے ہیں کہ فلسطینیوں کو شکست ہوئی. اس جنگ میں حتمی فتح تو ویسی ہی جیسے افغانوں کو ہوئی ہے, افغان گورنمنٹ کو, طالبان کو افغانستان میں ہوئی ہے, وہ تو شاید صدیوں میں کسی کو ہوتی ہے, ورنہ دونوں کا نقصان ہوتا ہے, ایک کا کم ایک کا زیادہ. اور جو بڑی پارٹی ہوتی ہے, طاقتور پارٹی ہوتی ہے, اس کا نقصان زیادہ بھی ہو تو وہ برداشت کر جاتی ہے, اس کے پاس برداشت کرنے کی طاقت ہوتی ہے. تو لہٰذا فتح شکست کو اگر ایک طرف رکھیں تو یہ دیکھیں کہ اسرائیل نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی, اسرائیل نے اپنی جارحیت اس پچھلے پورے سال میں جاری رکھی. انہوں نے مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی کی, انہوں نے فضائی بمباری کی, انہوں نے فلسطین کا انفراسٹرکچر تباہ کیا, انہوں نے فلسطین کے بچوں کو معذور بنانے کی اپنی کوشش جاری رکھی, فلسطینی بوڑھوں کو, عورتوں کو ذلیل کرنے کی روش انہوں نے پوری رکھی. جب یہ سب کچھ ہوا تو فلسطینی جوانوں نے ان کے جواب میں فضائی بمباری شروع کی. ان کے پاس وہ چھوٹے سے میزائل تھے جو دیسی ساختہ جو خود بنائے ہوئے تھے, انہیں وہ میزائل چلائے. ان کے پاس جو ڈیفنس سسٹم تھا اسے آئرن ڈوم غالباً کہتے ہیں, آئرن ڈوم ہی ہے نا, میں صحیح بول رہا ہوں. وہ آئرن ڈوم نامی میزائل ڈیفنس سسٹم کچھ کو روکنے میں کامیاب ہوا, کچھ کو روکنے میں ناکام ہوا, اور وہ ان میزائلوں نے جا کر اسرائیل کو بھی کچھ نقصان پہنچایا, جس کی بنا پر آپ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو شکست ہوئی. لیکن نو ڈاؤٹ اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم کو, میزائل ڈیفنس سسٹم کو پوری دنیا میں ناقابل شکست بتایا ہوا تھا. ان کا کہنا یہ تھا کہ اسے کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا, اور ان کے دیسی میزائلوں نے
ان کے سب سے طاقتور میزائل ڈیفنس سسٹم کو اگر شکست دے دی تو ڈیفینیٹلی اس لحاظ سے اسے اب اسرائیل کی شکست کہہ سکتے ہیں کہ ان کی طاقت کا ہوا جو انہیں پوری عرب دنیا کے ساتھ ساتھ باقی دنیا پر بھی بٹھایا ہوا تھا وہ سارا خاک نشیں ہو گیا. تو اسرائیلی ڈیفنس سسٹم جب ناکام ہوا تو اسرائیل بے بس نظر آئے. آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ بیسیکلی تو بزدل قوم ہے. ہم ویسے تو کہتے ہیں کہ یہ بڑا اسلحہ ہے ان کے پاس, نو ڈاؤٹ ہر جگہ مداخلت کرتے ہیں, نو ڈاؤٹ لوگوں کو دباتے ہیں, نو ڈاؤٹ ظلم و ستم کرتے ہیں, نو ڈاؤٹ, مگر وہی پر کرتے ہیں جہاں سامنے کمزور ہو, جہاں کمزور جواب میں ان کے سامنے چھاتی تان کر کھڑا ہو جائے تو پھر ان کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں, ان کی گنیں سائلنٹ ہو جاتی ہیں, پھر یہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جب ان کے جوابی حملوں میں چند اسرائیلی مارے گئے, ان کی املاک کو نقصان پہنچا, تو پھر انہوں نے پوری دنیا سے اپیل کی کہ یہ دہشت گرد دیکھو کہ کیا کر رہے ہیں. کہ دہشت گرد وہ فلسطینیوں کو کہتے ہیں, وہ خود کو نہیں سمجھتے. ناجائز قابض دہشت گرد چور تو خود کو چور نہیں کہے گا نا. اچھا, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ان کی دہشت گردی سے بچایا جائے. اس کے بعد پھر وہی ہوا کہ دنیا کی جو عالمی طاقتیں تھیں انہوں نے مسلمانوں پر دباؤ ڈلوایا, مسلمان حکمرانوں نے حماس کے اوپر دباؤ ڈالا, حماس کے جو ڈونرز تھے, جو فنڈرز تھے, انہوں نے ان کے اوپر دباؤ ڈالا اور یہ جنگ دوبارہ سیز فائر کی طرف چلی گئی. لیکن یہ مسئلے کا حل تو نہیں ہوا. یہ مسئلہ گزشتہ 7 ڈیکیڈ سے آلموسٹ جاری ہے اور ابھی تک چل رہا ہے. گزشتہ سال بھی یہی کچھ ہوا, بلکہ اسرائیل کی پیش قدمی بڑھ گئی. میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ سال تو گزر گیا, ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے, اور اس سال کم از کم اگر امت مسلمہ اکٹھی ہو جائے, فلسطین کے کاز کے لیے اکٹھی ہو جائے, مسجد اقصیٰ کے تحفظ کے لیے اکٹھی ہو جائے, بیت المقدس کی حرمت کے نام پر اکٹھی ہو جائے, تو اسرائیل کو اس کے مظالم سے روکا جا سکتا ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھ دے گا کون؟ تمام مسلمان حکمران اپنی کرسی کے لیے, اپنے اقتدار کے لیے, اپنے اثاثوں کے لیے طاغوت کی طرف دیکھتے ہیں. وہ اسرائیل سے دوستی کے لیے مرے جا رہے ہیں. آپ گزشتہ سال میں یہ بہت بڑا المیہ دیکھیں گے کہ بڑے اہم مسلم ممالک نے عرب کی طرف نہ صرف یہ کہ دوستی کا ہاتھ بڑھایا, وہ ان کے بقول ہے سفارتی زبان میں ہے کہ دوستی کا ہاتھ بڑھایا, میں سے کہوں گا کہ انہوں نے غلامی کا ہاتھ بڑھایا. انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی غلامی میں قبول کر لو. انہوں نے ان کے لیے ان لمیٹڈ ویزے جاری کر دیے, بزنس اپرچونٹیز دے دی, ڈیول نیشنلٹی آفر کر دی, کیا کچھ نہیں کیا ان کے لیے. تو آئی تھنک کہ دس از ٹائم کہ ہمیں واپس اپنی اصل کی طرف آنا چاہیے اور فلسطین کے لیے, پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اکٹھا ہونا چاہیے, اور اس سال کو 2022 کو ہمیں فروٹفل بنانا چاہیے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ کچھ اہم عرب ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کیا, ان کے لیے ویزے کھولے, ان کے لیے اپرچونیٹیز جو ہیں وہ دی. تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اتنا سب کچھ دینے سے کیا فلسطین کا اس پر اثر نہیں پڑے گا, اور اب تک کیا اثر پڑا, اور مستقبل کیا ہوگا فلسطین کا؟ دیکھیے فرق تو بہت زیادہ پڑا. پہلے یہ لوگ کہتے تھے, بہانہ ان کے پاس یہ تھا کہ اسرائیل اس لیے فلسطینیوں کے اوپر ظلم کرتا ہے کہ مسلمان ممالک اسے تسلیم نہیں کرتے, وہ اس کے ساتھ سفارتی, تجارتی, کسی قسم کے تعلقات نہیں رکھتے, ہم اسے پریشر نہیں ڈال سکتے. تو ہم تو اس لیے فلسطین کے ساتھ ہیں, چونکہ ہم اس لیے اسرائیل سے دوستی کرنے جا رہے ہیں کہ جب ہم اسرائیل سے دوستی کر لیں گے تو پھر اسرائیل فلسطینیوں پر ظلم و ستم نہیں کرے گا. آڑ یہ لی گئی. تو اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ عرب امارات نے اگر اسرائیل کا ہاتھ تھاما, مراکش مصر پہلے اس کے ساتھ تھے, اور بھی کچھ عرب ممالک اس کی جھولی میں گرنے کو تیار بیٹھے ہیں. تو اگر آپ ان سب کو دیکھیں تو کیا ان کے تسلیم کرنے کے بعد, سفارتی تعلقات قائم کرنے کے بعد, بیک ڈور چینلز اوپن کرنے کے بعد, کیا اس کے ظلم و ستم رک گئے یا نہیں؟ کیا انہوں نے سرنگوں میں بارود بھرنا بند کر دیا کہ نہیں؟ کیا انہوں نے مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کی سازشیں ترک کر دی کہ نہیں؟ کیا انہوں نے فلسطینی بچوں اور عورتوں کا اغوا کرنا بند کر دیا کہ نہیں؟ انہیں معذور بنانے کی کوششیں ترک کر دی کہ نہیں؟ جواب ہے کہ سارے کا سارا وہی ہے, بلکہ یہ زیادہ سپیڈی ہو گیا. اب وہ مطلب متحدہ عرب امارات نے جب اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کر لیے تو متحدہ عرب امارات عرب دنیا کا ایک انتہائی اہم ملک ہے. اس کے تسلیم کرنے کے بعد بے شمار ممالک کے لیے راستہ کھل گیا کہ یہ مطلب ہمارے کی کنٹریز میں سے ایک ہے, اگر اس نے تسلیم کر لیا تو ہم اپنا فائدہ لینے کے لیے کیوں اسے تسلیم نہ کر لیں. وہ ایک دوسرے کی دوڑ لگی ہوئی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قریب چلے جائیں. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ جب ہزارہ افراد, ہزارہ یہودی یو اے میں آئیں گے, مصر میں پہلے ہی موجود ہیں, مراکش میں پہلے موجود ہیں, دوسرے اہم مسلم ممالک میں موجود ہیں, اب وہاں پر جاسوسی کا ایک نیٹ ورک قائم ہوگا. جب جاسوسی کا نیٹ ورک قائم ہوگا تو آپ اپنے آپ کو محفوظ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان ممالک اسے تسلیم کرنے کی بجائے اسے دھمکاتے کہ تم ناجائز ہو, تم غلط ہو, تم یہ کیسے کر رہے ہو, تم ہم سے کیوں مطالبہ کرتے ہو کہ ہم تمہیں تسلیم کریں, تم اپنی حرکتیں تو دیکھو. کہنا تو یہ چاہیے تھا, مگر انہوں نے اس کی غلامی میں عافیت جانی, اور غلامی میں کبھی بھی عافیت نہیں ہوتی. ٹھیک, یعنی کہ وہ اپنے مفادات کو دیکھ کر تو اپنا فیصلہ مفادات کو دیکھ رہے ہیں, اور فلسطین کا سودا انہوں نے کر دیا بالکل ایسا ہی جیسے مجھے لگتا ہے کہ خاکم بادہن موجودہ گورنمنٹ نے کشمیر کا سودا کر دیا. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب سال 2021 میں اسلاموفوبیا کے واقعات بہت زیادہ ہوئے. بالکل ہوئے. آخر ان واقعات کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟ اور ابھی ریسنٹلی ایک ملک نے اس کے خلاف کوئی بل بھی پیش کیا تھا جس کے اوپر ہم نے گفتگو بھی کی, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ ان واقعات کو کیسے روکا جائے؟ دیکھیں یہ پروپیگنڈا وار ہے.
ہم لوگوں نے جب یہ چینل کا آئیڈیا ڈسکس کیا, ہم نے اس پروگرام کو ڈسکس کیا, اس میں یہی تھا کہ پوری دنیا اس وقت میڈیا کے ذریعے ذہنوں کو تسخیر کر رہی ہے, میڈیا کے ذریعے رانگ انفارمیشن لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہے, مس انفارمیشن کے بل کے اوپر جنگیں لڑی جا رہی ہیں, جنگیں جیتی جا رہی ہیں, لوگوں کے ذہنوں کو بدلا جا رہا ہے. ہم نے سوچا کہ ہم اپنی مقدور بھر کوشش کریں کہ کسی نہ کسی طرح لوگوں تک اس صحیح بات پہنچائی جا سکے. یہی چیزیں تھیں نا جو ہم نے ڈسکس کی تھیں. اچھا, اب اسلامو فوبیا کو پروان چڑھانے میں سب سے بڑا کردار, سب سے بڑا ہاتھ انٹرنیشنل میڈیا کا ہے. اس میں آپ کا سوشل میڈیا بھی شامل ہے. آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایسے پلیٹ فارم بنائے, ایسی ایجنسیز بنائی جو آپ کی کسی بھی بات کو جھوٹ کہہ کر رد کر دیتی ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ فیکٹ چیکرز انہوں نے بنایا جی, کہ وہ آپ کو پوسٹ کرتے ہیں فیس بک کے اوپر, تو وہ فیکٹ چیکرز بتاتے ہیں کہ یہ پوسٹ ٹھیک ہے یا نہیں, اور جو چیز ان کے مفاد کے خلاف ہو, ان کے سازشوں کو بے نقاب کرنے والی ہو, اسے وہ فیکٹ چیکرز کے تحت کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, درست نہیں ہے, انفارمیشن ٹھیک نہیں ہے, ہم اسے بین کرتے ہیں. ہمارے بہت سارے لوگ جو اس کو بڑا اتھینٹک مانتے ہیں اور اس کے اکارڈنگ چلتے ہیں, یعنی کہ اسے ایک قدم آگے پیچھے نہیں ہوتے. وہ اسے نعوذ باللہ پتہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں, لیکن وہ لوگ اسے حدیث کے برابر کا درجہ دیتے ہیں کہ جیسے رسول پاک کا فرمان ہے تو ہم اس پہ ایمان کی حد تک یقین رکھتے ہیں. یہ فیکٹ چیکرز کو ایمان کی حد تک مانتے ہیں کہ انہوں نے کہہ دیا اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹھیک ہوگا. تو انہوں نے میڈیا کو بھی ٹوٹل کنٹرول کیا. اسلاموفوبیا کے نتیجے میں یہ ہوا کہ مسلمان ہر جگہ پہ پس گئے, دب گئے. آپ دیکھیں اگر امریکہ میں امام مسجد کا قتل ابھی ریسنٹلی ہوا ہے, فرانس میں امام مسجد کو قتل کیا گیا, مسجد کو بند کرنے کی بات کی گئی, کہا یہ گیا کہ اس مسجد سے جہاد کی بات کی جاتی ہے, لوگوں کو جہاد کے بارے میں ایسی باتیں بتائی جاتی ہیں جو ہم نہیں بتانا چاہتے. یہ نہیں اب دین یا ریلیجن بھی وہاں کی فرانس کی یا امریکہ کی گورنمنٹ کے مطابق چلے گا. انہوں نے انیشلی غالباً اس مسجد کو 6 ماہ کے لیے بند کیا ہے اور امام کو حراست میں لے لیا, اور امام نو مسلم تھا. وہ ایک زیادہ تکلیف یہ ہے کہ وہ کر کے آیا. اب فرانس لے لیں, ہاں فرانس, آسٹریلیا اور امریکہ, ان 3 ممالک میں تو اسلاموفوبیا اپنی انتہائی پیک کے اوپر ہے, اور انہوں نے اسلام کو ایک دہشت گرد اور مسلمانوں کو دہشت گرد فرد اور اسلام کو دہشت گرد مذہب کے طور پر پورٹریٹ کرنے کی کوشش کی. ہم لوگوں نے معذرت خواہانہ رویہ اپنایا. ہم نے یہ کہا کہ جیسے بھی سری لنکا کا جو قتل ہوا ہے, ہم سب نے کہا اسلام بدنام ہو گیا. وہ بھی اسلام چند منچلوں کی حرکتوں کی وجہ سے بدنام کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے یہ تو کبھی نہیں کہا کہ ہندوستان میں روزانہ کسی نہ کسی مسلمان کو جلایا جاتا ہے, کسی نہ کسی عورت کی عصمت دری کی جاتی ہے, بچوں کو کاٹا جاتا ہے. تم لوگوں نے وہاں پہ یہ نہیں کہا کہ ہندوازم بدنام ہو گیا, تم نے یہ نہیں کہا کہ انسانیت بدنام ہو گئی. یہاں پر کہ بین الاقوامی ایجنڈے کے تحت چند لوگ ان کے اعلی کار بن کے کوئی کام کرتے ہیں تو تم لوگ کہتے ہو کہ اسلام بدنام ہو گیا. ڈاکٹر صاحب مجھے یہاں ایک وہ مثال یاد آ گئی, بد اچھا بدنام برا. ایگزیکٹلی وہی ہے. تو اسلاموفوبیا اس وقت اپنے عروج پر ہے, اتنے عروج پر شاید تاریخ میں کبھی بھی نہیں تھا. اور اسلاموفوبیا کو پھیلانے میں مغرب کا اپنا ہاتھ ہے. وہ اس کے ذریعے پوری دنیا کو مسلمانوں کے خلاف اکٹھا رکھنا چاہتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب کمیونزم کا خاتمہ ہوتا ہے تو دنیا کے انتہائی اہم افراد نے یہ بات کہی تھی کہ اب ہمارا اگلا نشانہ, ہمارا اگلا مقابل اسلام ہے. کمیونزم ختم ہو گیا, اب ہم اسے ختم کرنا چاہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کوئی ون ورلڈ ون گورنمنٹ کا نظام لانا چاہتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے مقابل کھڑا ہونے والا کوئی نہ ہو. اور پوری دنیا میں صرف ایک ریلیجن ایسا ہے, صرف ایک مذہب کے ماننے والے ایسے ہیں جن کے اندر ظالم کے خلاف, باطل کے خلاف کھڑے ہونے کی تلقین کی گئی ہے, اور بتایا گیا ہے کہ تمہاری یہاں پر جان بھی چلی جائے تو تم تب بھی کامیاب ہو, مطلب مارو یا مرو تم دونوں صورتوں میں کامیاب ہو. تو اس مذہب کو ختم کرنا وہ تو ان کے پاس میں نہیں ہے, مگر اس مذہب کے فالوورز کے دل سے ایمان نکال دینا, غیرت نکال دینا, جذبہ جہاد نکال دینا, اس کے لیے وہ تگ و دو میں ہے. اور اسلاموفوبیا کو پروان چڑھانا اسی کا ایک حصہ ہے. ڈاکٹر صاحب آج کا آخری کویسچن کہ 2021 یا ماضی کے مقابلے میں بطور امت ہمیں 2022 میں ایسا کیا کرنا چاہیے کہ جس سے حالات بہتری کی طرف جا سکے اور مسلمانوں کی جو بقا ہے یہ بحال ہو سکے اور ایک دفعہ پھر ہم عروج کی طرف سفر کر سکیں؟ دیکھیے بہت اہم ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں یہود کے ساتھ, ہنود کے ساتھ, صلیبیوں کے ساتھ دوستی کے ہاتھ بڑھانے کی بجائے مسلم ممالک کو اکٹھا ہونا چاہیے. ہم بجائے اس کے کہ امریکہ کی طرف دیکھیں, برطانیہ کی طرف دیکھیں, اسرائیل کی طرف دیکھیں, فرانس کی طرف دیکھیں, آسٹریلیا کی طرف دیکھیں, جرمنی اور بے شمار ممالک ہیں کہ وہ ہمارے لیے کچھ کریں. ان میں چائنا بھی شامل ہے, بالکل وہ بھی غیر مسلم اسٹیٹ ہے نا. بجائے اس کے کہ ہم خود اکٹھے ہو کے ایک دوسرے کے وسائل سے فائدہ اٹھائیں. میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان کے پاس بہترین انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے, پاکستان کے پاس مسلم دنیا کی منظم ترین پیشہ ورانہ فوج ہے, پاکستان کے پاس مسلم دنیا کے واحد اٹامک ایسٹس ہیں. تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ عالم اسلام کے اساس ہیں. اگر عربوں کو اللہ تعالیٰ نے تیل کی دولت سے مالا مال کیا ہوا ہے تو عربوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ عربوں کے لیے نہیں ہے, یہ عالم اسلام کے لیے ہے. اگر ملائیشیا کے پاس بہترین اکانومک ویژن ہے تو پوری مسلم دنیا کو اس اکانومک ویژن سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اگر ترکوں کے پاس ایک بہترین ویژن ہے اور ان کے پاس 800 سالہ مسلم سلطنت چلانے کی یا مسلم خلافت چلانے کی ایک لیگیسی, ایک ہسٹری بھی موجود ہے,
تو ہمیں ان کی اس پالیسی سے, ان کے اس ویژن سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اگر افغان دنیا کے بہترین گوریلا فائٹرز ہیں تو ہمیں گوریلا وار میں انہیں استعمال کرنا چاہیے. یہ بیسیکلی ہم سب کو اکٹھا ہو جانا چاہیے. مگر ہم نیٹو کا اتحادی بننے میں تو فخر محسوس کرتے ہیں. عالم اسلام کی فوج ہو جائے تو وہ صرف مسلم حکمرانوں کی حفاظت کے لیے بنا لی جاتی ہے. کشمیر کے مسئلے کو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا مسئلہ ہے, فلسطین کے مسئلے کو ہم کہتے ہیں کہ وہ عربوں کا مسئلہ ہے, سنکیانگ کے مسئلے کو ہم کہتے ہیں کہ بھی چائنا کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں, ہماری وہ ون بیلٹ ون روڈ بن رہی ہے, سی پیک بن رہا ہے, پاکستان میں بہترین معاشی انقلاب آنے والا ہے, تو سنکیانگ کے مسلمانوں کو مر جانے دو. روہنگیا کے مسلمان مارے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. انڈیا میں مسلمان کچلے جا رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ انڈیا بہت بڑا ملک ہے, ہم اس کے ساتھ پنگا نہیں لے سکتے. اور بھی اب کہاں پہ کھڑے ہو؟ بالکل. تو مسلم امہ کا ہم ہمیشہ پروگرام میں جب بھی سولوشن کی بات کرتے ہیں ہم 2-3 باتوں کی طرف ہی آتے ہیں. ان میں ایک بات تو ہے یونٹی, بالکل, جو ہمیں بالکل بھی نہیں ہے. دوسری بات, ہم جہاد کو زندہ کرنے کی بات کرتے ہیں, ہم اس کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. ہم کفار کا ساتھ چھوڑنے کی بات کرتے ہیں, ہمارے حکمران اس لیے تیار نہیں ہے کہ ان کی نسلیں وہاں پر ہیں, ان کے اثاثے وہاں پر ہیں, ان کے تمام بینیفٹس, ان کے تمام انٹرسٹ جو ہے وہ وہاں پر ہیں. تو ان تینوں چیزوں کو اگر قابو کر لیا جائے, دیکھیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے اقوام متحدہ میں جانے کی جہاں کسی ایک مسلم ملک کو بھی ویٹو پاور کا حق نہیں ہے. اس اقوام متحدہ کا فائدہ کیا ہے جہاں مسلم ممالک کی صحیح کوئی نہیں ہے؟ ایسٹ تیمور کا معاملہ ہو تو پیس فورسز آ جاتی ہیں, سوڈان کا معاملہ ہو پیس فورسز آ جاتی ہیں, مگر کشمیر کا معاملہ ہو, فلسطین کا معاملہ ہو, سنکیانگ کا معاملہ ہو, روہنگیا کا معاملہ ہو, وہ سارے چپ سادے بیٹھے رہتے ہیں. اس لیے کہ آپ کی آواز میں طاقت نہیں ہے, وقت نہیں ہے. تو جس جگہ پر آپ کی وقت نہ ہو, بطور انسان, بطور فرد, آپ کئی لوگوں سے لڑے ہوں گے, میں جانتا ہوں آپ ان کے ملنا پسند نہیں کرتے ہوں گے. کیوں؟ آپ کہتے ہیں میں وہاں جاتا ہوں, وہ میری عزت نہیں کرتے. ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ تو آپ بطور فرد تو یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ جہاں آپ کی عزت نہیں ہے, جہاں آپ کی سیر نہیں ہے, جہاں آپ کی آواز سنی نہیں جاتی, آپ وہاں نہیں جانا چاہتے. تو بطور ملک, بطور قوم, بلکہ بطور پوری کی پوری امت مسلمہ, 1.5 ارب سے زیادہ آپ کی آبادی ہے اور 1.5 ارب لوگوں کی ایک پلیٹ فارم پر سنوائی نہیں ہے, آپ وہاں پر کیوں جاتے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. جی تو ناظرین, یہ تمام تر واقعات جو 2021 میں ہوئے کہ ہم نے کیا کھویا کیا پایا, اس تمام صورتحال پہ ہم نے بات کی. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اور دعا کے ساتھ میری یہ بھی گزارش ہے کہ ہم صرف یہ نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے, بلکہ ہم اپنی کوشش بھی اس میں جاری رکھیں, اتحاد کے اندر, اتفاق کے اندر. اسی کے ساتھ اپنے میزبان مجیب الرحمان اور ڈیئر ٹو ٹاک کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.